अस्सलाम वालेकुम जी। कल यानी कि जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं कि तो कल ही हो जाएगा। कल सारा दिन ये हाइप क्रिएट की जाती रही कि आज कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। हमने एक दो जगह पे फ़ोन किया, दफ्तर खारजा के अंदर भी अपने सोर्स को पूछा कि क्या बम फूटने लगे हो, आपके पास कोई इतला आ गई है? बच्चा अपना बरखुरदार है, स्टूडेंट रहा हुआ है अपना है, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या इतला आई है कीनिया से? तो उसने कहा कि सर वहाँ से तो इतला नहीं आई, यहीं पे जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हो रहा है और आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी है, मेरे से कुछ ना पूछें। अब मेरा ख्याल था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद दफ्तर खारजा का तर्जुमान करेगा, जितनी कि दफ्तर खारजा के अंदर उसकी धूम पड़ी हुई थी। तो मैं दफ्तर खारजा मुँह करके बैठा था, ठीक है। लेकिन अच्छा, उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, अपना तलत हुसैन जैसा क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो है उसने पोस्ट कर दी कि जनाब बहुत बड़ा इंकशाफ होने जा रहा है और स्टे ट्यून्ड और ये और वो। और जनाब हमारी जो हमशीरा हैं मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा जो हैं, उन्होंने भी कर दी, ट्वीट कर दी। मैं कहा इतने मोतबर और बड़े बड़े लोग जो हैं वो ट्वीटें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई को बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। फिर मेरे ज़हन में सवाल आया कि यार अभी तो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो पहुंची ही नहीं है उधर, है कीनिया के अंदर। तो वो मेरा मतलब है कि ये इंकशाफ कहाँ से हो गया और ये हकायक कहाँ से आ गए किसी के पास कि वो इतने क्रेडिबल हकायक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई दफ्तर खारजा का बंदा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन जनाब बैठ गए जी हम के 9 बजे के बाद बहुत बड़ा धमाका होने लगा है। 9 बजे के बाद बहुत बड़ा धमाका होने लगा है, किसी भी वक्त हो सकता है, बस स्टे ट्यून्ड। हम जनाब बैठ गए टीवी लगा के, बड़े दिनों के बाद हमने टीवी ऑन किया। तो पहले जनाब पूरी वो हमने हेडलाइन नहीं सुनी, हेडलाइन सुनने के बाद अब जो था, जब हेडलाइन तमाम टीवियों की हो गई तो उसके बाद पीटीवी समेत तमाम टीवी चैनलों ने एकदम ठक करके लाइव कट किया पटा लगा के फैसल वाउडा। मैं गया यार, जो बंदा इतना डिस्क्रेडिट है और ये इंकशाफ करने जा रहा है। भाई देखे ना कि जनाब 2 हफ्ते के अंदर जनाब आप देखिएगा कि इतने रोज़गार पैदा हो जाएंगे कि लोगों के लिए रोज़गार इतना पैदा हो जाएगा कि आपको बंदा नहीं मिलेगा काम करने के लिए। रेडी वाला भी आपको रोक के कहेगा कि जनाब टैक्स ले लें मुझसे। ये आप देखिएगा 2 हफ्ते के अंदर। ये वही फैसल वाउडा है ना, और फैसल वाउडा वही है ना जो जाली पासपोर्ट देता हुआ सुप्रीम कोर्ट में फड़या गया है। ये वो इतना डिस्क्रेडिट आदमी और बोंगा आदमी, ये मतलब कि इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने इंकशाफ फरमाया कि जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें लाशें गिरेगी। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। प्रोमिनेंट लोग मारे जाएंगे, कत्लो गर्द गरी हो जाएगी। वो मामा तेरी तो दिली आरज़ू पूरी हो जाएगी। तू तो कहता था 5000 बंदे को लटका दे, तो चले इस लॉन्ग मार्च के, मेरा मतलब है कि बहाने चले वो 5000 बंदे तले जाए हैं, ठीक है। मतलब हमने जाना ही नहीं सानू की, ठीक है। उसी कार बैठे लुक के पर्दे शर्दे अगे कार के बैठे, बाहर एक गड्डी आगे खड़ी सी काफ़ी देर थी ना, तो पूरे कार में तशवीश फैल गई गड्डी को खड़ी है, गड्डी को खड़ी है। आखिर में हमने सिक्योरिटी वाले को फ़ोन किया कि यार गड्डी खड़ी है, तो वो पता चला कि वो उबर का ड्राइवर होता है जी नॉर्मली वो उबर का ड्राइवर था जी, उसको अगली राइड के लिए वो इंतज़ार कर रहा था। तो इस तरह के जितने करैक्टर होते हैं ना, ये वो उबर के ड्राइवर होते हैं। तो खैर वो मतलब हम तो इतने डर के बैठे हुए हैं घर यार, तो हमें क्या, जब जो जाएगा बकौल फैसल वाउडा के अपना मार्च के अंदर वो मारा जाएगा। वैसे मैंने हैरत तो ये है कि फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा कि ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर या उनकी शहादत के अंदर मुलव्वस है, ना पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी मुलव्वस है। कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था।
یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا، وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن انتہائی کریڈیبل ذرائع سے یہ اطلاعات جو ہیں یہ حکومت پاکستان کے پاس پہنچ چکی ہیں ود آل ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو فارم ہاؤس جس پہ گئے تھے وہ پاکستان کے اندر موجود ایک ایسی شخصیت کی ملکیت ہے، وہ کوئی سونا ہے، سونا وونا کا نام ان کے ساتھ آتا ہے، اور میڈیا ہاؤس بھی ان کا سمجھ گیا نا، ان کے نام کے ساتھ مبینہ طور پہ جوڑا جا رہا ہے کہ جناب وہ فارم ہاؤس ان کی ملکیت ہے۔ اور وہ جو وقار اور دوسرے صاحب جو وہاں پہ گاڑی میں تھے، اب پہلے ایک بندہ کہا گیا، اب پتہ چلا 2 بندے تھے، اور جو ہے گاڑی بھی گولی بھی جو ہے قریب سے چلائی گئی، تو اس کا مطلب فیصل ووڈا کا مطلب ہے گولی ایسے لگی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی پچھلی جگہ سے چلائی گئی ہے، سینے پہ پھر گولی کیسے لگ گئی؟ وہ تو پھر سامنے سے کہیں سے آئی ہوگی۔ تو چلو 2 گولیاں لگی ہیں جی، ان کو ہمارے لیے پہلا انکشاف تھا۔ تو اب جناب بات جو ہے وہ ادھر کو مڑ گئی ہے، یہ ساؤتھ آف پنجاب اور ساؤتھ آف کنٹری، یعنی کہ ادھر کو بات مڑ گئی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے انکشاف کر دیا فیصل ووڈا صاحب نے کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور ان کے قاتل اور اس کے پلانر جو قتل کرنے والے پلاننگ کرنے والے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کردار جو ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی اچھا اس دوران جو ہے ہمیں ایک دم جو ہے وہ بندے کو شوق لگتا ہے نا، جھٹکا لگتا ہے، وہ لگتا ہے کہ ارسلان بیٹے کی ٹویٹ آ گئی کہ ارسلان بیٹے نے کہا کہ جناب یہ اس کی حیثیت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو، یعنی کہ فیصل ووڈا کی اصلیت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو پی ٹی وی لائیو دکھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سنا، چونکہ میں نے بیشتر یوتھیوں کو بلاک کر رکھا ہے گالیاں بکنے کے نتیجے کے اندر، تو میں نے سنا کہ جناب وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود، دیکھیں میں کس طرح جھومتا ہوں، کیونکہ اپنی کرافٹنگ ہے نا تو اس لیے مزہ آتا ہے۔ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود جو ہے، انہوں نے جب گالیاں بکنا شروع کی فیصل ووڈا نے، مجھے سمجھا اچھا تو اب فیصل ووڈا بھائی جو ہیں، نئی خبر آئی ہے ووڈا صاحب بھائی، فیصل ووڈا بھائی جو ہیں اب وہ پی ٹی آئی کے دوسرے جوید ہاشمی بنیں گے، ہیں یا بن چکے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلا پاندے نچ دے گاندے دھرنے میں آؤ، ہیں بھائی پہلا پاندے آؤ، بچیاں سمیت آؤ اور آ کے انجوائے منورنجن کرو، ہیں اور یہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں۔ اور فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاشیں اٹھ جائیں گی، دھرنے کے یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے کور کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت گری کا منصوبہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ ہو جائے گا، خون بہہ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یار یعنی کہ فیصل ووڈا، عمران خان کہہ رہا ہے کہ پہلا پوندے پنگڑے پاندے میرے نال مارچ میں چلو، اور فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں نا مارے جاؤ گے، گولی واجے گی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ کسی نے گولی مار دی تو وہ 4 لوگ بھی جو ہے، نہیں 4 کا ہے اس نے، 2 کا ہے، 2 لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی میں نے قتل کروانے کا پورا انتظام کر لیا، یعنی اس نے دھمکی دی کہ مجھے گولی نہ مروانا۔ یار ویسے اتنا بڑا مافیا ہو نہیں سکتا، وہ میرا مطلب ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے، جن کی طرف یہ ان کا اشارہ جا رہا ہے یا مجھے لگ رہا ہے جاتا ہوا، وہ ہو نہیں لگ سکتا۔ لیکن بہرحال فیصل ووڈا نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، ان کی اپنی باتیں خود سے نہیں مل رہی تھیں۔ فیصل ووڈا جو ہے، خیر ان کے منہ کے اوپر جو یبوسیت اور نحوست برستی ہے وہ حسب سابق وہی لیول تھا اس کا، تھوڑا سا اس میں مجھے اضافہ لگ رہا تھا، لیکن ان کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ملتی، ان کا ایک خیال دوسرے خیال سے نہیں ملتا، ان کا ایک فکرہ دوسرے فکرے سے نہیں ملتا۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے لکھے ہوئے تھے نوٹس، کم از کم 2 دفعہ اپنی ہی بات کو نگیٹ کیا اور بات کو مشکوک بنا گئے۔ اور اس کے فوراً بعد جو تھا، اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد جیسے رانا ثناء اللہ کو لائن اپ کیا ہوا تھا شہزیب خانزادہ نے، تو رانا ثناء اللہ نے آ کے تصدیق کر دی کہ ہمارے پاس بہت ساری کریڈیبل انفارمیشن پہنچ چکی ہوئی ہیں
کہ اور وہ پھر وہی فارم ہاؤس والی بات کا بھی انہوں نے ہلکا سا اشارہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, انویسٹیگیشن ٹیم گئی ہے اور وہ وہاں سے تحقیقات کر کے لے کے آئے گی. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے اس ٹی وی چینل کا جس کے اوپر شہباز گل کا بیان چلا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہباز گل جو ہے وہ دیوانی اندر سارا کچھ بک کے آیا ہے, وہ جس ٹی وی چینل پہ شہباز گل کا بیان چلا تھا اس ٹی وی چینل کا جو مالک ہے وہ اپنی دوسری بیگم صاحبہ کے پاس امریکہ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, سمجھ آئی؟ تو خیر فیصل واؤڈا نے دعویٰ کیا کہ وہ ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا, لیکن اس بات کا اس نے انکار کیا کہ وہ اب تک ارشد شریف کے گھر میں گیا ہے ان کی والدہ سے ملنے کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ یہ بات کر کے چلے گئے, تو پھر گند ڈالنے کے لیے میرے بھائی بڑے محترم جناب حامد میر صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ فیصل واؤڈا کی کسی بات میں کوئی سبسٹانس نہیں تھا, اس نے جتنی باتیں کی ہیں بغیر ثبوت کے کی ہیں اور اس نے کسی کو کوئی ثبوت نہیں دکھایا, لہذا ہم ان کی بات کو فیس ویلیو پہ نہیں لے سکتے. فیس ویلیو پہ پھر صرف ایک شخصیت کی بات لی جا سکتی ہے اور اس کا نام ہے ارشد شریف مرحوم کی شہید کی جو والدہ محترمہ ہے یا ان کی بیوہ ہے. تو وہ فیصل واؤڈا کی بکواسیات سے ایگری نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر کسی سے ریاست نے پوچھنا ہے اس کیس کے اندر مدعی بننے کا تو وہ تو انہی سے پوچھنا ہے. تو پھر فیصل واؤڈا کے بارے میں جو اتنی ہائپ طلعت حسین جیسے جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی کے اندر, میں اپنی اس موجودہ لاٹ میں سب سے زیادہ کریڈیبل جناب سید طلعت حسین کو سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور نہیں انہیں میں نوکری نہیں دینی, اللہ کی قسم انہیں میں نوکری نہیں دینی, لیکن اس کے باوجود بھی میرا جو ان کے ساتھ یک طرفہ عقیدت کا ایک تعلق ہے. ویسے طلعت صاحب سے جو ایک دو انٹریکشن ہوئے ہیں وہ طلعت صاحب نے کوئی میرے ساتھ کوئی صحیح سلوک نہیں کیا, میرا مطلب ہے کہ ہم بھی یار چھوٹے موٹے جرنلسٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کے پروفیشنل ورک کی وجہ سے ان کو لائک کرتا ہوں, ان کی ہر ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہوں, اور ان کو اب طلعت صاحب جیسے بندے کے ذریعے ہم جیسوں کو جس طرح بے چین کیا گیا کہ پتہ نہیں کی ہونے لگا ہے, ویسی بات نہیں تھی. اس پریس کانفرنس نے ارشد شریف کے کیس کے اندر کوئی وے فارورڈ نکالنے کی بجائے جو کیس تھا پہلے والا اس کو میرا مطلب ہے جو دھرنے کا اس نے دھرنا کر دیا, مطلب لانگ مارچ کا دھرنا کر دیا اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یعنی اس نے بتا دیا ہے کہ جناب مطلب لوگ چھپ جانا مکئی دا دانا تے راجے دی بیٹی آئی جے, ٹھیک ہے کہ پائی ترنے میں نہ آنا, لوگ چھپ جانا ہے, ہاں ترنے میں نہ آنا, مارچ میں نہیں آنا کیونکہ لاشیں گریں گی, پرومیننٹ لوگ گھروں میں مارے جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس کے کور کے اندر کوئی اپنا ایجنڈا, اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے, اور ارشد شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پازیٹیو نیگوسیشن میں تھے اور میں اپنے ہتھی نیگوسیشن کروائی ہے, یہ بھی انہوں نے کہا تقریباً ان الفاظ میں نہیں, لیکن مطلب یہی تھا کہ اور جو ہے وہ ارشد بھائی جو ہیں ان کے ساتھ وہ تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو ان کے ساتھ بالکل ایٹ ایز تھی, وہ واپس آ رہے تھے. تو کچھ لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان کے راز جو ہیں وہ یہ نہ آ کے تو نہ منکشف کر دیں, ٹھیک ہے. بول ٹی وی کے وہ چیئرمین بھی منتخب اپوائنٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ پھٹیاں کھیڑ دینی تھیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ ہوا. تو فارم ہاؤس کا پتہ چل گیا اور فارم ہاؤس کے ملازمین کا بھی پتہ چل گیا, اور گولی لگنے کے فوراً بعد ہسپتال نہ لے جانے اور ایک پرائیویٹ لینڈ کے اوپر لے کے جانے کی وجہ بھی مینو تو سمجھ آ گئی ہے, آپ کو بھی ہلکی ہلکی سمجھ تو آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو مافیاز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں, مافیا کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ان کے کسی بھوکے مر جانا چاہیے, گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ جانا چاہیے, مافیا کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ مافیا کے اندر صرف داخلے کا راستہ ہوتا ہے, واپس صرف ڈیڈ باڈی آتی ہے, ٹھیک ہے. میں اللہ معاف کرے نعوذ باللہ میں قطعاً ارشد بھائی کو اس میں نہیں سمجھ رہا یا کہہ رہا,
لیکن مافیاز جو ہوتے ہیں پھر مطلب کہ وہ کس طرح لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جن لوگوں کے آخری دنوں میں ان سے رابطہ تھا انہوں نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا کہ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ کسی نے اپنا نریٹو بلڈ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا ہے, ان کو ڈرا کے پاکستان سے نکالا گیا ہے, اور وہ ڈرانے والی جو شخصیت تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ ارشد بھائی جیسا جرنلسٹ ان کی بات کے اوپر یقین کرنے کے اوپر تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو فوراً ارشد صاحب کی خبر آتے ہی, جو میں نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ ارشد شریف صاحب کی خبر آتے ہی فوراً پھر کون حملہ آور ہوا کہ فوری طور پہ میں مارچ کاٹ کے لے جانا ہوا تو پھر پائن ہوا ہے ادھر ہی جانا جو اشارہ. ٹھیک, ہاں, ملنگ کے منہ سے نہ نکلنے دیا کریں باتیں. میں نے کسی کو کہا تھا تینوں آئے کسے دی آئی, وہ بس آ گئی ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.